अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मुजम्मल ऑफिशियल की वीडियो लेके आए हैं। मुजम्मल जो भाई हैं उनको देखेंगे कि वो जो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का जो कह लो कि ग्रुप बना है, तो इस हवाले से मुजम्मल भाई की क्या कह लो कि उनकी क्या राय है कि वो क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसका क्या फायदा होने वाला है या क्या होगा। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सऊदी, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। नेटो का नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं, जो कि यूरोप की जॉइंट मिलिट्री फोर्स है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो माजी में हाइपोथेटिकली बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ मुस्लिम वर्ल्ड में, वो मुस्लिम नेटो का एक लफ्ज़ है, जो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि एक ख्वाहिश थी बहुत से लोगों की जो पैन इस्लामिस्ट थे, जो कि ये महसूस करते थे कि अमेरिका और इज़राइल की तरह के ममालिक जो कि दरअंदाज़ी करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में, मुस्लिम वर्ल्ड को तबाह कर देते हैं, लीबिया में, इराक़ में, फ़लस्तीन में, सीरिया में, इजिप्ट के अंदर, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, इराक़ में और अब ईरान में, एक एक करके उन्होंने बहुत से इस्लामी ममालिक को बम्बार्ड किया, सॉवरेनिटी उसकी वायलेट की। इसीलिए तमाम इस्लामी ममालिक की एक यूनिटरी, एक जॉइंट मिलिट्री फ़ोर्स होनी चाहिए, एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। ये ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हुआ, लेकिन दो कदम उससे आगे बढ़ के एक बात जो हो रही है आजकल, वो क्या है कि मुस्लिम नेटो को तो छोड़ें, सुन्नी नेटो अब इमर्ज कर रही है। इस टर्म से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि रियासतें अपनी बाउंड्री के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी ताकत के हसूल और उसकी एक्सटेंशन के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी में काम करती हैं, ना कि आइडियोलॉजी की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बावजूद किस चीज़ को सुन्नी नेटो कहकर पुकारा जा रहा है? 7 अगस्त यानी कि आज से एक रोज़ पहले सऊदी अरेबिया के शहर मक्का के अंदर एक अग्रीमेंट तय पाता है 3 पार्टीज़ के दरमियान। 3 पार्टीज़ कौन है? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्किया। और इसकी रिलीजियस सिग्नलिंग कैसे इस्टेब्लिश होती है? ऐसे इस्टेब्लिश होती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ था वो रियाद में हुआ था, जो कैपिटल है, लेकिन ये मक्का में हुआ। जुमे के रोज़ का इंतखाब किया गया और पाकिस्तान की लीडरशिप ने उम्रा भी परफॉर्म किया। इसके अलावा ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल करीब अल सफ़ा पैलेस में बैठ कर ये मुआहदा तय पाया और इसका नाम भी मक्का अग्रीमेंट के नाम से मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट 2026 रखा गया। तो मुस्लिम सॉलिडारिटी की एक सिग्नलिंग इस मुआहदे के अंदर मौजूद है, जो कि मैसेज हो सकता है इज़राइल को। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या ये ईरान के ख़िलाफ़ भी एक अलायंस हो सकती है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना हैरान कुन है टर्की और सऊदी अरेबिया का एक जॉइंट डिफेंस पैक्ट को साइन करना तारीख़ी एतबार से। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपके लिए इत्तला ये है कि इसमें कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, और उसका राज है तारीख़ में पिन्हा। क्योंकि थोड़ी सी तारीख़ आपको याद करवाऊँ, 1802 के अंदर जो सऊदी वहाबी फोर्सेस थीं, उन्होंने सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के अंडर जो करबला का शहर है, जो उस वक्त शिया डोमिनेटेड शहर था, आज भी है, जिसको उस वक्त उस्मानिया खिलाफत गवर्न कर रही थी, ऑटोमन इराक़ में मौजूद था, वहाँ पर हमला किया, हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ वहाँ पे। इसके अलावा श्राइन्स डिस्ट्रॉय किए गए, लूटमार हुई। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी राइवलरी का आगाज़ होता है। राइवलरी इससे पहले भी थी, लेकिन अब इतना पीछे जाके इसको डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकता मैं। तो हज़ारों लोगों का कत्ल वहाँ पर होता है। इसके अलावा 1803 से 5 तक पहली सऊदी स्टेट जो है, अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि पहली जंग अज़ीम के बाद सऊदी स्टेट का क़याम हुआ था आज के सऊदी अरेबिया में, लेकिन फ़र्स्ट सऊदी स्टेट और थी, सेकंड और थी। सेकंड वाली वो थी जो दूसरे जंग अज़ीम के बाद आती है। तो 1803 से 5 के दरमियान पहली सऊदी स्टेट हिजाज़ के अंदर फॉर्म हो जाती है, और ऑटोमन स्टाइल जो पिलग्रिमेज होता है, हज करने का जो तरीक़ाकार था, उसको भी तब्दील कर दिया गया। बहुत सी ऑटोमन स्टाइल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी बैन कर दिया गया। इसके अलावा हज और उम्रा करने पर पाबंदियां सामने आ गईं ऑटोमन्स के लिए, और साथ साथ ये है कि इससे राइवलरी और एक्सटेंड हो गई। इसके बाद में 1811 से 18 के दरमियान 7 साल और लड़ाई हुई, और इब्राहिम पाशा के अंडर दोबारा से हिजाज़ को कॉन्कर किया गया, और तकरीबन 100 साल फिर दोबारा से
عثمانیہ خلافت کے انڈر حجاز رہا، جبکہ فرسٹ سعودی اسٹیٹ کے جو لاسٹ رولنگ بادشاہ تھے یعنی کہ عبداللہ ابن سعود، ان کو گرفتار کر کے ترکی لے جایا گیا، اس وقت کا آٹومن ایمپائر کا سینٹر، اور آیا صوفیہ کے قریب ان کی گردن کاٹی گئی، ان کو پبلک میں ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اتنا غصہ تھا آٹومنز کو اگینسٹ دا سعودیز۔ اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ شریف آف مکہ کے انڈر جو ہاشمیائٹس تھے انہوں نے ریولٹ کیا، انقلاب کیا عثمانیہ خلافت کے خلاف 1916 کے اندر۔ اور اس کے بعد میں لارنس آف عربیہ جو مووی ہے، بہت ہی بہترین فلم ہے، وہ بھی اس کہانی کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح قبائل اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آٹومنز کو ہرایا وہاں پر۔ جبکہ 1925 میں الٹیمیٹلی دوبارہ جو سعودی کانکسٹ تھا اعجاز کا وہ ہو گیا اور ہاشمیائٹس کو ریجن سے نکال دیا گیا، اور ساتھ ساتھ آٹومنز بھی بے دخل ہو گئے۔ تو اس طرح سے ایک لمبی تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے، رائیولری کی بٹوین سعودی عربیہ۔ اور یہ یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی میں ٹریٹی آف لوزین ہو جاتا ہے، جس سے ٹرکش ریپبلک کا قیام عمل میں آتا ہے، جو کہ ایک سیکولر ریاست تھی۔ اس کے بعد میں سعودی وہابزم کا ایک شارپ کنٹراسٹ، یعنی کہ عقائد میں بھی بہت بڑے اختلافات سامنے آ گئے، اور دنیا بھر میں سنی ورلڈ کی لیڈرشپ کے لیے، مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کے لیے کمپیٹ کرنے لگا ترکی اور سعودی عربیہ۔ 2011 میں عرب سپرنگ آتی ہے تو ٹرکی نے مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کیا، جس سے خطرہ محسوس کرتی تھی سعودی رجیم، تو اس بات کا بھی ان کو غصہ تھا۔ 2017 میں جب سعودی عربیہ نے اپنی بیکنگ سے قطر کا بلاکیڈ کروایا تو اس سے بھی ٹرکی بہت زیادہ انسٹیگیٹ ہوا، اور 2018 میں جمال خشوگی یا خشوگجی وٹ ایور دا نیم واز، جو کہ ایک سعودی صحافی تھے، جو کہ استنبول کے اندر سعودی کونسلیٹ کے اندر، سعودی ایمبیسی کے اندر جاتے ہیں، کبھی باہر نہیں آتے، ٹکڑے کر کے ان کے جسم کے حصے نالیوں میں بہا دیے گئے۔ اس سے بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک ہاسٹیلٹی پیدا ہو گئی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جس سے بہت بڑی ایک رائیولری، ایک بہت بڑی ہاسٹیلٹی پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی۔ پبلک میں بیان دیے گئے کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے ہر اس شخص کو جو اس کے پیچھے ہے۔ MBS کی طرف اشارے بھی کیے گئے، کھل کے بیانات بھی دیے گئے۔ اور ساتھ ساتھ جو سعودی میڈیا تھا وہ پچھلے 8-10 سال سے، 2021 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 8-10 سال تک یہ پروجیکٹ کرتا رہا کہ ترکی ہمیشہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے میڈیا وارز کے ذریعے اور اپنے نیریٹو کے ذریعے کہ جو سعودی فیملی ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتی مقدس مقامات کی پروٹیکشن کو، جو کہ ہماری ریاست کے صریحاً خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلچرل وارفیئر بھی چل رہا تھا، ٹرکش ڈراماز جو تھے وہ ہمیشہ ریفلیکٹ کیا کرتے تھے آٹومن گلوری کو، جس سے سعودیز ور ویری انکمفرٹیبل نیریٹو وائز آن دا فرنٹ آف میڈیا نیریٹیوز۔ تو یہ ایک لمبی چپکلش کی لڑائی کی، جنگوں کی، بروٹیلٹی کی اور میوچول پرسیکیوشن کی ایک داستان ہے، اتنی لمبی جو کہ تقریباً 200-250 سال پرانی ہے، لیکن آج پاکستان کے اراؤنڈ سعودی عربیہ اور ٹرکی بیٹھ کے میوچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اب یہ سن لیجئے۔ 2025 میں جب دوحہ کے اوپر اسرائیل نے سٹرائکس کر دیں، وہ دوحہ جہاں پر امریکہ کی ایئر بیسز موجود ہیں، ماڈرن ایئر کرافٹس موجود ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ویک اپ کال تھا گلف کے لیے کہ اگر آپ کے ملک میں امریکی ایئر بیسز اور ان کی فوج موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کی بربریت سے آپ بچ جائیں گے۔ تو ایک وہ انسیڈنٹ، اور اس کے بعد میں ایران وار، جس نے سعودی عربیہ کو ریجنل الائنسز کی طرف پش کرنا شروع کر دیا۔ سعودیہ نے ریئلائز کیا کہ وی کی ناٹ سوللی ریلائی آن امریکن سیکورٹی گارنٹیز۔ اس کے علاوہ ریجن کے اندر اسرائیل کی ایکسپینشنزم اور ایران کا اگریشن، یہ دو ایسے کامن فیکٹرز تھے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی جنہوں نے ان دو ممالک کو قریب لانے میں مدد کی۔ اور ویسے تو سعودی عربیہ اور ترکی کے جو تعلقات تھے وہ 2021 کے بعد سے ہی نارملائز ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ MBS نے ہمیشہ پریگمیٹک فارن پالیسی کو پرسو کیا۔ اور 2023 کے اندر بے رختر اونشی پروگرام، یہ نام ہے ایک ایسے ڈیفنس اگریمنٹ کا جو کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان 2023 میں سائن ہوتا ہے۔ ترکی کی ایک فرم جس کا نام بیرک ہے، وہ کیا بناتی ہے، وہ کس میں اسپیشلائز کرتی ہے؟ UCAVs میں، یعنی کہ انمینڈ کامبیٹ ایریل ویکلز، ایسے ڈرون ٹیکنالوجی اور ایسے اسمال ایئر کرافٹ جو کہ بغیر کسی شخص کے، کسی فرد کے، کسی انڈیویجول کے آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیل سائن کی گئی تھی جو کہ اگر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کریں تو ایک نئے باب کا آغاز تھا آف کوآرڈینیشن بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی۔
فاسٹ فارورڈ ٹو ایران وار. جب ایران میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ایرانین ڈرونز جو ہیں وہ سعودی فیسلٹیز کے اوپر بھی گرتے ہیں. ہوتی ملیشیا بھی سعودی عربیہ کو ٹارگٹ کرتی ہے. ایرانین ایکسپینشنزم کا بھی مسئلہ سعودی عربیہ کو درپیش ہوتا ہے. ترکی کو بھی اسرائیل دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریجنل ایکسپینشنزم ٹرکی کرنا چاہتا ہے, ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے. وہ اور بات ہے کہ ٹرکی کے تعلقات اسرائیل سے بہت بہتر رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ سعودی عربیہ بھی نارملائزیشن کرنا چاہ رہا تھا, ابراہم اکارڈ سائن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن فلسطین پہ غازہ کے اوپر جب سے اسرائیل نے فرنٹ کھولا تو نارملائزیشن کی ٹریجکٹری سلو ہو گئی. یو اے ای نے تو سائن کر دیا بہت ہی پہلے, لیکن سعودی عربیہ محتاط ہو گیا. محتاط ہوتا ہوتا اتنا دور چلا گیا کہ آج اسرائیل کے ہی خلاف جس کے ساتھ نارملائزیشن کرنی تھی ڈیفنس اگریمنٹس کرنے پڑ رہے ہیں. تو 2026 کا مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ طے پاتا ہے. شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر وہاں پر موجود تھے. امیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے سائن کیا اس اگریمنٹ کو طیب اردغان کے ساتھ اور MBS کے ساتھ. اب اس اگریمنٹ میں کیا کچھ شامل ہے ذرا یہ سن لیجئے. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ اگر سعودیہ, ترکی اور پاکستان میں سے کسی ریاست پہ اٹیک ہوا وہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. وہی لیکسیکن اور وہی ٹرمینالوجی ہے جو کہ ہم نے سعودیہ پاکستان کے ڈیفنس اگریمنٹ میں پڑھ رکھی ہے. اس کے علاوہ کہا گیا کہ اس میں اسٹرینتھن کیا جائے گا کلیکٹیو ڈیٹرنس کو تمام ایکٹ آف اگریشنز کے خلاف, یعنی کہ اگر کوئی بھی ان ممالک پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ڈیٹرنس جو ہے وہ میوچولی کی جائے گی. یہ بھی کہا گیا کہ انہینسمنٹ کی جائے گی تمام ایسپیکٹس کی جو کہ ڈیفنس کوآپریشن سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن اس کے ساتھ اس کا فل ٹیکسٹ, اس کی جو تمام تحریر ہے وہ پبلسائز نہیں کی جاتی. یہ بھی کہا گیا کہ اس اگریمنٹ کے ذریعے اسٹیبلش کیا جائے گا انڈیویجول اور کلیکٹیو رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو انڈر دی آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جوائنٹ ڈیفنس انڈسٹری کے پروجیکٹ کیے جائیں گے, کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائزز اور جوائنٹ ملٹری ڈرلز کی جائیں گی. اس کے علاوہ سسٹینیبل اور سیلف ریلائنٹ جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. اور یہ بھی مینشن کیا کہ پہلے ان تمام ممبر ممالک کے درمیان اگر کوئی اور ارینجمنٹ اور اگریمنٹ ہو چکے ہیں تو یہ اس پہ سپرسیڈ نہیں کرے گا, یعنی کہ وہ بھی ان پلیس ہیں, یہ بھی ان پلیس ہیں. یعنی کہ پاکستان کو 2 بار کہا گیا ہے کہ آئیں اور ایک اور سائن کر کے جائیں, انگوٹھا لگائیں. پہلے پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان تھا, اب اس میں +1 کا ایڈیشن ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس میں اور مسلم کنٹریز کو بھی ایڈ کرنا پڑ جائے ان دا بیک ڈراپ آف دا وار بٹوین اسرائیل, امریکہ اینڈ ایران. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یہاں پر. وداؤٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا سالڈ ارینجمنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے ایک ایسی ملٹری فورس پیدا ہو جائے گی جو کہ اٹانومسلی آٹومیٹک رسپانسز دینا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل پاکستان کے اوپر انڈیا یا طالبان اٹیک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ کے اور ٹرکی کے جہاز آسمان میں اڑ رہے ہیں. اسی طرح وائس ورسا ٹرکی کے اوپر اسرائیل اگر کوئی ٹیررزم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پائلٹس وہاں جا کر فلائی کر رہے ہیں. یا سعودی عربیہ کے بہسٹ پہ فل سکیل وارز پاکستان کر رہا ہے. آئی ڈو ناٹ سی دیٹ ہیپننگ اگینسٹ دی ایکسائٹمنٹ آف مینی پیپل ان دس ریگارڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپٹکس ہوتے ہیں. اور آپٹکس کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے ہمیشہ جب آپ نئے الائنسز کی طرف شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پرانے الائنسز سے نکلنے کے لیے, لیوریج بہتر کرنے کے لیے آپ نئے فریقین کو دعوت دیتے ہیں. پاکستان کی مثال ہے کہ جب ریپیٹڈ کانٹیکٹس کے باوجود بھی امریکہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہا تھا لیٹ 40s میں, تو ایک بڑی زبردست کہانی ہے کہ لیاقت علی خان صاحب گئے اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رشیا کی ایمبیسی سے رابطہ کروایا روس کے ساتھ اور ایک آفیشیل انوائٹ خود کہا کہ ہمیں بھیجیں. انہوں نے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ آ کے وزٹ کریں. وہ دعوت نامہ لیاقت صاحب نے امریکہ کو دکھایا کہ یہ دیکھو نوٹ سیدھا کرو, ڈالر باہر پھینکو, اگر نہ دیا تو ہم جا رہے ہیں پھر روس. ٹھیک ہے, تو یہ الائنسز جو ہیں موسٹلی اس کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آپٹکس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف اور صرف سمبولک ویلیو رکھتے ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انلیس یو سی سالڈ میجرز ٹیکن آن دا گراؤنڈ you cannot speculate that this is a serious joint military automated response to any threat that could endanger any of the parties of the treaty. مثال کے طور پہ اس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا, ورڈنگ یہ استعمال کی گئی ہے کہ اگر حملہ کیا گیا کسی ایک ملک پہ تو shall be regarded کا ورڈ ہے کہ تصور کیا جائے گا کہ باقیوں پر بھی حملہ ہو گیا. یعنی کہ جب طالبان حملہ کریں گے تو فون یہ آئے گا کہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہو گیا, کرنا آپ نہیں ہیں.
تو شیل بی ریکارڈڈ کی ٹرمینالوجی جو ہے کلیریفائی نہیں کرتی کہ جب ایک ملک پہ اٹیک ہوتا ہے تو ملٹری رسپانس آٹومیٹک کیسے اور کتنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس معاہدے کے اندر کلیریفائی کیا گیا ہے کہ نیوکلیئر ایمبیشنز اس معاہدے سے لنکڈ نہیں ہیں، یعنی کہ سعودی عربیہ اور پاکستانی آفیشلز نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بم ہیں نا وہ استعمال نہیں ہوں گے، بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایٹمی توانائی کا ہم استعمال نہیں کریں گے۔ سو اٹ از ناٹ اے نیوکلیئر امبریلا بینگ ساٹ بائی ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ آن رینٹ فرام پاکستان۔ لیکن سوال یہی ہے کہ اگر ڈیٹرنٹ پاکستان کا نہیں استعمال کرے گا سعودی عربیہ، تو پہلے جو بائیلیٹرل ریفرنس ہوا تھا، یعنی کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں آل ملٹری مینز کا لفظ یوز ہوا تھا، یعنی کہ تمام ملٹری مینز استعمال کیے جائیں گے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میوچول سیکیورٹی کے لیے، جس میں نیوکس بھی آتے ہیں، لیکن اس میں وہ لینگویج استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کوئی انٹیگریٹڈ کمانڈ سٹرکچر فی الوقت نہیں ہے، پرماننٹ ہیڈ کوارٹر نہیں قائم کیا گیا، اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، پیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہے نہیں بتایا گیا، ریٹیفیکیشن کیسے ہوگی، اس سے وڈرا کرنے کا میکنزم کیا ہو سکتا ہے، اس سب کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ صرف یہ بتاتی ہیں کہ ڈیپر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی، لیکن اس کا کمپیریزن نیٹو کے آرٹیکل 5 سے، یعنی کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 پہلے بھی بتایا میں نے، یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ممبر ملک پہ حملہ ہوا تو تمام نیٹو کنٹریز پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اس سے مماثلت اسی لیے نہیں رکھتا، میری رائے میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں رکھتا ہے، میری رائے میں نہیں رکھتا، کیونکہ نیٹو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری، لیگل، فائنینشیل، انسٹیٹیوشنل میکنزم بہت واضح ہیں، رسپانس کی کوارڈینیشن بہت واضح ہے، اس کا میگنیچیوڈ بہت واضح ہے، اس کی وائلیشن کا میکنزم بہت واضح ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی جوائنٹ سٹینڈنگ آرمی کی کریشن نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے اندر ایس ایس جی کمانڈوز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اٹ واز اے اسپیشل فورس raised by the US against the Soviet threat in the region۔ جب سیریسنس بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اسپیسیفک ملٹری بٹالینز کا قیام ہوتا ہے، تب آپ یہ مانتے ہیں کہ آن گراؤنڈ فورسز تیار ہیں کسی بھی ایسے تھریٹ سے جس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سگنیفیکنس صرف اور صرف پولیٹیکل، نیریٹو بیسڈ اور آپٹکس پر مبنی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پرابلم آف ڈائیورس ڈیفنس پلیٹ فارمز ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکی، ان تینوں کے پاس ایک قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ان کے ڈیفنس پلیٹ فارمز کافی قسم کے ہو سکتے ہیں، ویسٹرن ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے علاوہ چائنیز ٹیکنالوجی بھی ہے، انڈیجنس بھی ہے۔ جس طرح ترکی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس رکھتا ہے، ایک سال میں $10 ارب کے قریب اس کی ملٹری انڈسٹریل ایکسپورٹس ہیں، جس میں ان مینڈ ویکلز نمبر 1 پر شاید آتی ہیں۔ تو بتاتا یہی ہے یہ آپ کو کہ مکس سلاد بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ F-16 بھی ہیں، PL-15 بھی ہیں، JF-17 بھی ہیں۔ تو سافٹ ویئر ہی اڑ جائے گا، کیسے ایک سافٹ ویئر پہ لے کے آئیں گے ہر چیز کو، کیونکہ بیچ میں iOS بھی ہے اور اینڈرائڈ بھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پلیٹ فارم کون سا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نیچر صرف یہ ہے کہ امریکہ جو کہ دھمکا رہا تھا گلف کو، آپ کو پتہ ہوگا آج سے کچھ روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ نیوکلیئر سول ٹیکنالوجی ہم سعودی عربیہ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے اسے ابراہم اکارڈ سائن کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ جب تک سعودی عربیہ میرے چھوٹے بیٹے اسرائیل کو بوسو کنار نہیں کرتا، پیار محبت نہیں دکھاتا اس کی طرف، تب تک ہم آپ کو سول نیوکلیئر ٹیک نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ایک وہ پریشر ایگزرٹ ہوا، دوسرا دوحہ پہ اٹیکس ہو گئے، ایران پہ حملے کر دیے گئے، پورے گلف میں تباہی بربادی کر دی ایران نے بھی حملے کر کے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے ایکسپینشنزم سے لبنان میں 4000 بندہ مار دیا۔ پھر بھی امریکہ بچانے کس کو آیا؟ اسرائیل کو، سعودی عربیہ کو نہیں، جنہوں نے اربوں ڈالر ان کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ سعودیہ نے کہا کہ اب کسی اور ٹرین پہ بیٹھ کے کسی اور طرف چلتے ہیں، یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ ہے اس کی سب سے بڑی موٹیویشنز میں سے ایک۔ اور موٹیویشنز بھی ہیں ترکی کے لیے اور پاکستان کے لیے اور سعودیہ کے لیے، وہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ لیکن جب تک آپ کوئی میوچول کمانڈ ارینجمنٹ، کوئی جوائنٹ پلاننگ، کوئی لیگل پروسیجر، کوئی رسپانس میکنزم، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز ریز ہوتی ہوئی نہ دیکھیں، یہی سمجھیے گا کہ اس کی سگنیفیکنس پولیٹیکل ہے۔ جس طرح سے پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے کے بعد بہت سے اٹیکس ہوئے سعودی عربیہ کی سرزمین پہ اور پاکستان پر بھی ہوئے طالبان کی طرف سے، لیکن دونوں کی طرف سے دل میں برا جانا گیا اس کو، یہاں بھی یہی ہوگا۔ اور اب سعودی عربیہ کی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہو جائے، اس کے بہت ہی کم پرابیبلٹیز بچی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس نیچ پہ لا کے ان کو کھڑا کر دیا ہے کہ دے ہیو ٹو ناؤ ایکسپینڈ ان اے ریجنل مینر،
and won't be more allied to the Western Hemisphere as they always were. اس معاہدے کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کا کیپٹل اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ترکی کا اور پاکستان کی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ان تینوں کو ایڈجوائن کیا جائے گا ریجن میں اسرائیل کے اگینسٹ ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے. وہ اور بات ہے کہ کھل کر اس معاہدے میں اسرائیل یا ایران کا نام نہیں لیا گیا کہ اس کے خلاف معاہدہ ہو رہا ہے, نہ ہی کوئی سیکٹیرین گفتگو کی گئی ہے کہ یہ صرف سنی کنٹریز کا الائنس ہے کیونکہ اس میں کوئی شیعہ کنٹری نہیں ہے. بٹ اس کو سنی نیٹو کا نام زیادہ اسرائیل کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا ریسنٹلی, آج سے 3 مہینے پہلے, کہ ٹرکی از کوٹ اینڈ کوٹ دا نیو ایران. ترکی ریجن میں نیا ایران بنتا جا رہا ہے, اس کے اسٹریٹجک ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, یہ ہمیں تھریٹن کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ انقرہ جو ہے وہ ایک ہاسٹائل سنی ایکسس کے قیام کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان یعنی کہ نیوکلیئر پاکستان کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کر کے ویسا ہی ہوا. تو اسرائیل از فیلنگ ویری تھریٹنڈ بائی دس انیشیٹو. اب آ جائیے ایران پہ کہ کیا یہ ایران کے خلاف بھی ایک میسج ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بالکل اس کا ایران سے تعلق نہیں ہے, آئی ڈس ایگری. ہاں پولیٹیکل کریکٹنس کے لیے مین سٹریم پر یہی کہنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اگریمنٹ کے ذریعے ایران کے ویسٹرن اور ایسٹرن پیریفریز کے اوپر سنی پاورز کا ایک اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے ایران کے لیے. کاسٹ یہ ہو سکتی ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف ان کی سرزمین پر حوثی باغیوں کے ذریعے, ہوتھیز کے ذریعے اور عراقی ملیشیا کے ذریعے ایران کے لیے حملے کرنا اب اور مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے رہیں گے لمبے عرصے کے لیے تو یہ جنگ صرف ریجن نہیں بلکہ ریجن سے باہر بھی نکل سکتی ہے. ساؤتھ ایشیا ایک طرف اور یورپ کی پیریفری ٹرکی کی فارم میں ایک طرف. تو اب کیلکولیشن ایران کو زیادہ کرنی پڑے گی بیفور دے کوڈ ٹارگیٹ سعودی عربیہ تھرو دیئر پراکسیز. اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ صرف میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, تو ذرا یہ سن لیجئے. ایران کے اندر ڈس اگریمنٹ اور ڈسمسل شو کیا گیا ہے کچھ فگرز کے ذریعے اس اگریمنٹ کے خلاف. مثال کے طور پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ابراہیم رضائی کی طرف سے کیا کہا گیا, دس اگریمنٹ از اے پیپر اگریمنٹ. یہ معاہدہ صرف اور صرف ایک کاغذ پہ ایگزسٹ کرنے والی بے وقت چیز ہے. کیوں؟ اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اگر امریکہ سعودی عربیہ کو گارنٹیز دے کے اور ملٹری پروٹیکشن دے کے اس کو محفوظ نہیں کر سکا تو یہ کیا کر لیں گے. اس سٹیٹمنٹ کی گریوٹی کو سمجھیے. اور ساتھ ساتھ اور فگرز کی بھی اگر بات کریں تو بہت سے ریلیجس کلیرکس اور فگرز نے بھی یہ باتیں کیں. علی رضا عارفی جو کہ قم میں ایک کلیرک ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بوروڈ سیکیورٹی یعنی کہ کرائے کی جو حفاظت ہے یہ لینے کے بعد اس معاہدے کے جو ممبرز ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے اور تمام ایران کے دشمنوں کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوگی. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیا سگنلنگ ہے. تو اس طرح سے ایران نے اوورال تو ایک پریگمیٹک پوسچر لیا ہے اور اس پہ زیادہ بات نہیں کی, لیکن چند فگرز نے اپنا مائنڈ واضح کر دی. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ چلیں ترکی کو اسرائیل کا تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے. سعودی عربیہ کو ایران اسرائیل دونوں کا تھریٹ ہے, یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے. لیکن لیسٹ تھریٹنڈ کنٹری ان تینوں میں سے پاکستان ہے, کیونکہ اسرائیل اور کوئی بھی ایسا ملک جو کہ یہ تصور کرے کہ یہاں گھس کے اندر کسی کو مار لیا جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو پھر پاکستان اس معاہدے میں کیا کر رہا ہے, وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا, یعنی کہ نام بتائیں اور لاش اٹھائیں. ہمیں بتائیں کہ کس کو مارنا ہے, کہاں پہ مارنا ہے, اکاؤنٹ میں پیسے کریں ٹرانسفر, ایزی پیسہ جائز کیش, اور اس کے بعد میں جو کام کرانا ہے ہم سے پھر بتائیں ہمیں, بندہ ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ہماری یہی نوکری لگی ہے اور اس کے بدلے کہا جا رہا ہے کہ جو میجرز ہیں وہ کیا پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے. ویسے میڈیشن صلح کرانے کا بھی پاکستان نے لمبا بل امریکہ کو بھیجا ہے, خبریں آ رہی تھیں, ویسے کتنا ہے یہ مجھے نہیں پتا, آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جناب صلح کرانے کے لیے اتنا آگے پیچھے ہوئے ہیں, اب کچھ جیب ڈھیلی کریں. یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے $6.7 ارب کا کنسیشنل آئل فیسلٹی کا پیکج, ایک تو ہم نے یہ مانگا, دوسرا ہم نے کہا کہ $10 ارب کی انویسٹمنٹ بھی کریں بیٹا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہمارے جہاز اپنی ہواؤں میں چاہیے تو پھر تھوڑے سے آپ کے پیسے ہمیں اپنی جیبوں میں چاہیے. اور اس سے پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو سالو ہو سکتا ہے. فارن ایکسچینج اور بجٹری کنسٹرینٹ جو ہیں پاکستان کی وہ کچھ ریلیف حاصل کر سکتی ہیں. ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ ڈیٹرنس کے لیے ریجنل پریسٹیج میں اور ڈیٹرنس میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر انڈیا تھریٹن کرے گا
تو ہم کہیں گے کہ ترکی بھی آپ پہ حملہ کر دے گا, سعودی عربیہ بھی کر دے گا, کرے نہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ جو کانفلکٹ تھا پاکستان کا پچھلے سال کا, اس میں پاکستان نے ٹرکش ڈرونز کا استعمال کیا جس پہ خاصی تشویش تھی ہندوستان کو. لیکن پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کہیں پاکستان زیادہ انٹینگل نہ ہو جائے سعودیہ اور ایران کی رائیولری کے اندر اور ہوتیز کے خلاف پوسچر نہ لے لے, کیونکہ پاکستان نے ریسنٹلی ہوتیز کے خلاف سٹیٹمنٹس دیے ہیں. یہ کہا ہے کہ سعودی شپمنٹس کو اٹیک کرنا بند کریں. پاکستان 900 کلومیٹر کا بارڈر اور ایک بہت بڑی ریلیجس کمیونٹی ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے. دیٹس وائی اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری سینسٹیو فار پاکستان ان دا ایئرس ٹو کم. ترکی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں سعودی پیمنٹس کے ذریعے, کیونکہ فائنینشیل کنسٹرینٹ ان کی بھی رہتی ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک اکنامک نیٹ ورک ان کا بن سکتا ہے, ڈیفنس ایکسپورٹ بن سکتی ہے بٹوین یورپ اینڈ گلف ٹو ساؤتھ ایشیا ان دا فارم آف پاکستان. اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سعودی کیپٹل تک ایکسیس حاصل کرنا بہت بڑی سگنیفیکنس بن سکتا ہے. اب آ جائیں سعودی عربیہ پر, تو سعودی عربیہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس اگریمنٹ کے ذریعے حوثی باغی اور عراقی ملیشیاز کا تھریٹ کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کل جب یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا اس وقت بھی ہوتیز کی طرف سے نجران میں میسائل فائر کر کے 58 یمنی انڈیویجولز کو مارا گیا ہے. تو ایک بہت بڑا تھریٹ نیوٹرلائز کرنے کی ایک آپشن ہے ان کے پاس. ساتھ یہ ہے کہ ویژن 2030 کے ذریعے سعودی عربیہ یہ پلان کرتا ہے کہ 50% اپنی جو ڈیفنس سپینڈنگ ہے وہ انڈیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر سپینڈ کی جائے, یعنی کہ اپنے گھر میں ہتھیار سازی اور اپنے گھر میں ہتھیار بنانے کی صنعت کو قائم کیا جائے, نہ کہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں ساری زندگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہارن آف افریقہ اور ریجن کے مختلف فرنٹس کے اوپر یو اے ای کے انفلوئنس کو کرٹیل کرنے کے لیے بھی ٹرکی سعودی عربیہ کی پارٹنرشپ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ چونکہ امریکن پریزنس ریجن میں کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو مار بہت پڑی ہے, اسی لیے گلف کا پوسٹ امریکن پولیٹیکل اور ملٹری آرڈر جو ہے اس کا جو گیپ ہوگا اس کو یہ اگریمنٹ فل کر سکتا ہے. آخر میں یہ ہے کہ تمام فریقین کے لیے کوئی سنگولر ملٹری تھریٹ اس کو دیکھتے ہوئے یہ اگریمنٹ سائن نہیں ہوا, بلکہ اس اگریمنٹ کو سائن کیا گیا ہے ایک ڈائیورس ریجنل سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے, جس سے ویسٹ پر ڈیپینڈنس کم ہو, کیونکہ ٹرکی بھی نیٹو کا ممبر ہے وہاں امریکہ کی, یعنی کہ نیٹو کی کہہ لیتا ہوں بیسز موجود ہیں. تو اس سے آگے بڑھنے کے لیے, نئے ایونیوز تلاش کرنے کے لیے, اور چائنیز کیمپ کے مزید قریب لے کر آئے گا ان کنٹریز کو, یہ بھی آپ سن لیجئے, کیونکہ مائنس جو ہو رہی ہے اینٹی وہ امریکہ ہے نہ کہ صرف اسرائیل ہے. تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نئے جیو اسٹریٹجک فریم ورک کی بنیاد ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ واقعی ان میں سے کوئی ایک ملک ایسے کسی ملک پہ حملہ آور ہو جائے گا جو کہ اگریسر بن کے ممبر اسٹیٹس کو اٹیک کرے. لیوائتھن میں تھامس ہابز نے کہا تھا, کوویننٹس وداؤٹ دا سوارڈ آر بٹ ورڈز اینڈ نو اسٹرینتھ ٹو سیکیور اے مین ایٹ آل. ہر وہ معاہدہ جس میں تلوار کی موجودگی نہ ہو وہ صرف اور صرف الفاظ پر مبنی ہوتا ہے. فی الوقت یہ الفاظ ہیں, ان پہ عمل کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ مستقبل میں ہوگا. بہت شکریہ. بہت ہی جی حیران کن جانکاری ہمیں جو ہے مزمل سر سے ملی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور سعودیہ وہ کنٹری ہیں جنہوں نے دیکھیں اس سعودی عرب بننے سے پہلے یہ سارا ایریا جو ہے ترکی کے پاس تھا, تو اس ٹائم میں سعودی عرب نے کس طریقے سے یہاں ایک وہابی تنظیم نے کس طریقے سے جو کہہ سکتے ہیں اوٹمن امپائر جو ہے اس کو انہوں نے دھوکہ دیا, اور اس کے کچھ علاقوں میں عراق میں بھی انہوں نے حملے کیے اور وہاں پہ اس اوٹمن امپائر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بعد میں بھی سعودی عرب نے ایک جو کہہ لو کہ صحافی کے ساتھ جو کیا تھا وہ بھی ہے. اور اس سے بعد جو ہے سعودی عرب ترکی نے کیا تھا, وہ جو لوگ تھے جنہوں نے سعودی عرب میں جو ہے اوٹمن امپائر کے ساتھ جو ہے غداری کی تھی, ان کو اٹھا کر لے کے گئے, جا کر انہوں نے اسے بھی قتل کیا. اور صحافی والا معاملہ اگر آپ سمجھے تو یہ ترکی کے ساتھ جا کے ترکی کے کنٹری کے اندر سعودی عرب نے ایک بندے کو وہاں کاؤنٹر کیا. تو یہ اتنا بڑا گیپ تھا, تو یہ ایک دم میں کہا جائے کہ یہ نارملائز نہیں ہوا. اس گیپ کو فل کرنے میں کافی عرصہ لگا, اور دونوں کنٹری ناراض تھے, کافی زیادہ سخت ناراضگی تھی سعودی عرب میں اور قطر ترکی میں. تو وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے جو کہہ لو کہ بے شک اسرائیل سے ڈرے ہیں یا امریکہ سے ڈرے ہیں, جس سے بھی ڈر کے دیکھ لیں کہ اپنے دشمنوں کو انہوں نے بھول کر جو ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں. تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس دنیا میں ایک ملک کے اندر جو آپ کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے, یہاں اگر دیکھا جائے سعودی عرب میں جو حکمران ہیں, جو ان کا کہہ لو کہ ایک زندگی کا جو رہن سہن بنا ہوا ہے,
اس کا جب ان کو خطرہ پڑا تو دیکھ لیں کہ یہ دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے امریکہ کی طرف سے انہیں جو ابراہیم اکارڈ کو جو ہے لے کر جو ہے مسلمان ممالک کو کس طریقے سے جو ہے ساتھ میں ملانے کی کوشش تھی. دیکھ لیں گے اس وقت کس طریقے سے جو ہے حماس نے یہ ساری گیم پلٹی. حماس کو میرے خیال میں یہاں ایران کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ابراہیم اکارڈ کو جو ہے یہاں مانیتا دی جا رہی ہے اور سعودی عرب جیسا کنٹری بھی اس کو ماننے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایران نے پھر چال کھیل کر جو ہے ایک ایسا کہہ لو کہ مدعا بیچ میں ڈالا کہ حماس سے غلطی کروائے گی. اس کے بعد جنگ لگنے کے بعد غزہ میں جو حالات بنے اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس ساری کہہ لو کہ سچویشن سے پیچھے ہٹا اور اس کو ہٹانے کے لیے میرے خیال میں یہ ایران کی بہت بڑی پلاننگ تھی. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو ایران ہے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں مزمل بھائی یہ بھی بات کر رہے ہیں اور میں بھی کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کو بھی کہیں نہ کہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم جس طریقے سے مسلمان جو ہمارے جو مڈل ایسٹ میں کنٹری ہیں جن کے اوپر تم اٹیک کر رہے ہو سنی ملکوں کے اوپر, تو ہو سکتا ہے جی آنے والے وقت میں جو ہے ایران اگر اس سے بڑھ کر اگر دیکھیں ابھی تک تو ایران جو ہے سعودی عرب کی جو ہے ایسی کہہ لو کہ ایک انڈسٹری کو اٹیک کر رہا تھا جو پٹرولیم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں جو ہے امریکی اڈے تھے ان کو اٹیک کر رہا تھا. تو آنے والے وقت میں اگر ایران 2 قدم آگے بڑھ کر جو یہ کہا جائے کہ وہ سعودی عرب کی کہہ لو کہ ڈیفنس کے معاملات کو اگر ہٹ کرنا شروع کر دے تو اس وقت اگر ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن ضرور بن جائے کہ یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ گروپ جو بنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کے خلاف کہہ لو کہ کوئی مورچہ بند ہو جائے. کیونکہ ابھی تک اگر دیکھا جائے جو دیکھا جائے امریکہ کے جو اڈے تھے ان پہ اٹیک ہوا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے جتنی بھی انڈسٹری تھی ان کی پٹرولیم کی جتنی انڈسٹری تھی جس نے پٹرولیم کے کہہ لو کہ بنے ہوئے تھے اڈے جہاں سے پٹرول نکلتا تھا اور اسے بیچا جاتا تھا اس میں بھی ایران نے اٹیک کیا تو بھی پاکستان کا جو ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو مین بات نظر آتی ہے کہ سعودی عرب کو اگر خطرہ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ جو گروپ بنا ہے اس وقت ایران کو ساتھ لے کر کوئی سخت ڈیسیجن لیں. باقی مین بات یہ آ جاتی ہے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے ایران کے خلاف ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ سنی ممالک ہے تینوں تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے خلاف یہ ہو جائے. باقی مین بات یہ بھی نظر آتی ہے جب پاکستان میں اگر دیکھا جائے جو انڈیا نے حملہ کر دیا تھا اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے یا اس کے بعد بھی اگر دیکھا جائے جو افغانستان نے جو کیا تھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے سعودی عرب نے کوئی خاص جو ہے وہاں بھی بات نہیں کی تھی. سعودی عرب نے بھی کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ رسپونس نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے اگر کہا جائے کہ یہ جو گروپ تھا دونوں ملکوں کا تو اس کا بھی کوئی خاص کہہ لو کہ سینیریو جو ہے سامنے نہیں آیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا کہہ لو کہ کام کیا ہو جس کی وجہ سے یہاں کوئی سچویشن بنی ہو. تو اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں ضرور جو ہے یہ چیزیں اسٹڈی کرنے والی ہوں گی بڑی خاص ہوں گی کہ یہ جو گروپ بنا ہے یہ کس لیول پہ جائے گا. کیونکہ آج تو ہمارے سامنے سچویشن ایسی کوئی نہیں ہے کہ کل آنے والے وقت میں اسرائیل جو ہے آگے بڑھ کر ایران کو بھی اگر کیپچر کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ترکی کا نمبر لگے یا سعودی عرب کا لگے یا پاکستان کا. تو اس وقت میرے خیال میں وہ سینیریو سامنے آئے گا کہ جب دوسرے ان تینوں ملکوں کی جان کے خطرے جب انہیں پڑ جائیں یا ان کا ملک جو ہے ان سے چھیننے کا جو خطرہ بنتا ہے تو اس ٹائم جو ہے مین بات نظر آئے گی کہ یہ جو کہہ لو کہ گروپ بنا ہے یہ کس لیول تک جا کر جو ہے کیا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے اگر اٹیک ہوتا ہے تو کیا پاکستان کے طیارے اڑیں گے یا پاکستان سے میزائل اڑیں گے جو اسرائیل کو کاؤنٹر کریں, یا آنے والے وقت میں اگر ترکی کے اوپر دیکھیں کہ کوئی ایسا حملہ ہو جاتا ہے کسی بھی ملک سے, اگر دیکھ لیں اسرائیل سے بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی اور کنٹری سے بھی ہو, تو اس وقت اگر دیکھا جائے سعودی عرب کیا ساتھ دے گا. تو یہ میرے خیال میں یہ امریکہ کی بچھائی ہوئی چالیں ہیں. تو اس وقت بھی امریکہ ایسی چال کھیلے گا کہ ان کو آپس میں ہی کہیں نہ کہیں اس سے پہلے توڑ دیا جائے گا. اس سارے جو ایگریمنٹ ہو چکے ہیں ان کو توڑے گا, کیونکہ امریکہ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر دیکھا جائے سعودی عرب امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. اس ایگریمنٹ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کی کاپیاں جو ہے اسرائیل بھی پہنچ چکی ہیں اور امریکہ بھی پہنچ چکی ہیں کہ ہم نے کون سا جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے. تو اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ ہے کہ امریکہ کے ہتھے ہے وہ کب بھی چاہے تو یہ اس سارے ایگریمنٹ کو توڑ سکتا ہے, کیونکہ پاکستان بھی اتنا طاقتور کنٹری نہیں ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے, تو نہ سعودی عرب ہے. ترکی ضرور ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اتنی طاقت رکھتا ہے, میرے نزدیک وہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرح ہو سکتا ہے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی بات نہ مانے. باقی سعودی عرب اور پاکستان ایسے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں امریکہ کے ہی کہہ لو کہ ایک ایسے ٹیریٹری ہیں تو یہ پکی بات ہے ان کی بات مان جائیں گے. باقی مین بات یہ ہے
کوئی جنگ آئے گی تو ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کے لیے ملے گا کہ یہ تینوں ممالک کس حد تک جو ہے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں. جی بالکل جی، ایران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد مجھے لگ نہیں رہا کہ حالات جو ہیں وہ اس خطے کے ٹھیک ہونے والے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ جیسا ملک، اتنی تگڑی وہ کنٹری ہے، کسی قسم کی کوئی ان کو دقت نہیں ہے، نہ پیسوں کی نہ ڈیفینس کی، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. انہوں نے سعودی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں اڈا بنانے دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، سعودی اڈے بنے ہیں امریکہ کے، اور ہمیشہ سے سعودی کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت ہی نہیں. اب امریکہ جو ہے نا وہ ہمارا پہرے دار بن گیا، ہمیں دنیا کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو امریکہ ہماری مدد کرے گا. امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیجے گا، اپنی ایئر فورس بھیجے گا اور ہمارے لیے جنگ لڑے گا. کسی کی جنگ کوئی نہیں لڑتا. سعودی کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان کی جو آئل ریفائنری ہیں ان کو تباہ کیا گیا. بڑا نقصان کا سامنا جو ہے وہ سعودی کو کرنا پڑا ہے، لیکن امریکہ نے مدد کوئی نہیں کی. قطر کے ساتھ امریکہ کا یہی تھا، امریکہ نے مدد کو نہیں کی. تو اب سعودی کو لگا کہ ہمیں اپنا ٹریک جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے ایران والی بات مکمل کر رہا ہوں. تو ایران یہ کہتا ہے کہ جس ملک کی حفاظت سعودی کی حفاظت امریکہ نہیں کر سکا، اس سعودی کو بچانے کے لیے پاکستان اور ترکی میدان میں آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں مانتے. مطلب کہ اس معاہدے کو وہ صرف اور صرف ایک کاغذی تحریر مان رہے ہیں. ایران نے کہا ہے ہمارے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں سعودی کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ تو ایک کھلی دھمکی ہے جو ایران کی طرف سے ہیں، اور اس دھمکی کا جواب پہلے پاکستان نے لفظوں میں دیا ہے، اور یہ کہا ہے، حوثیوں سے بھی کہا ہے کہ جو سعودی کے اوپر حملے ہوتے ہیں نا وہ بند کرو. اگر نہیں بند ہوئے تو یمن، ایران، پاکستان، سعودی، ان کی آپس میں یدھ چھڑنے کے بڑے چانس ہیں. اور اگر چھڑ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پاکستان، سعودی اور ترکی سنی ملک ہیں، اور ایران جو ہے وہ شیعہ ہے. اور سنی اور شیعہ کی جنگ تو ویسے ہی چلتی آ رہی ہے، یہ تو دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے. تو پاکستانی سنی اور شیعہ ایک دوسرے کو جو ہے مسلم نہیں مانتے. سنی جو ہے وہ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کافر کہتے ہیں. تو اتنی ان کی جو ہے نا وہ تلخ ایک نفرت انگیز جو چیزیں ہیں نا ان دونوں فرقوں میں پائی جاتی ہیں. تو بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے جو مذاکرات کروائے تھے اس کے لیے ایک لمبی لسٹ تیار کر کے امریکہ میں بھیجی تھی کہ ہم نے بھائی ہماری یہ کاوشیں ہیں، یہ ہم نے کوششیں کی ہیں، تو ہمیں کچھ جو ہے وہ پیسے چاہیے. امریکہ نے کو نہیں دی. اب اگر سعودی کو ہماری ضرورت ہے نا تو ہمیں بھی سعودی کی ضرورت ہے. مطلب کہ سعودی کو یہ لگتا ہے جی کہ امریکہ تو حفاظت کر نہیں سکا، پاکستان کو اور ترکی کو اپنا چوکیداری کہیں گے کہ ایز اے چوکیداری ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری حفاظت کریں، ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اس معاہدے میں پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جو نیوکلیر طاقت ہے وہ یوز نہیں ہوگی، مطلب اس کا ہم استعمال نہیں کریں گے جو بڑے بم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کا استعمال کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے. سعودی سے پیسے ملیں گے، یہ بات تو پکی ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کل ہمیں اگر کسی اور سے پیسے ملے تو مطلب یہ معاہدہ ختم. تو اس معاہدے کی پھر وقت کیا رہ جائے گی؟ لائک دیٹ انہوں نے ایک بڑا اگزامپل دیا. انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان جو کبھی پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے امریکہ سے کہا ہمیں پیسے دیں، امریکہ نے کو نہیں دیے. تو انہوں نے جو ہے وہ رشیا سے یہ کہا کہ ہمیں انویٹیشن بھیجے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیجے. انہوں نے بھیجا ہے، پھر جا کے ان کو دکھایا کہ یہ دیکھ لو بھائی ہمیں رشیا سے آفر آ رہی ہے، اگر آپ نے پیسے نہ دیے نا تو ہم نے ادھر چلے گئے. امریکہ نے پھر دیے. تو یہ چیزیں مطلب ہماری جو ہے نا مجھے نہیں یقین کہ ہم جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ٹکیں گے. میں پاکستان میں ہوں، مجھے لمیٹڈ ہی رہ کے بولنا ہے، لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی بات پہ ٹکے رہیں گے. ہم کسی ٹائم بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایکسکیوز بھی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے کے لیے.
اب دیکھیں کہ وہاں پہ مقدس مقامات ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسکیوز ہے. اگر ہم کل کرتے ہیں تو پاکستانی عوام کو ہم سنبھالنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سعودی ہماری مقدس جگہ ہے، سعودی اسلام کا گڑھ ہے، اور سعودی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو مسلم ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ پاکستان میں چلتی ہیں، تو یہ کہہ کے کر بھی سکتے ہیں. اور اگر ہوتا ہے تو ایک بڑے چیلنج کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا. انڈیا کے ساتھ ہماری تعلقات ویسے خراب چل رہے ہیں، اس بارڈر کا چیلنج چل رہا ہے، انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس بارڈر کا چیلنج، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے اوپر حالات ٹھیک نہیں، وہ چیلنج الگ سے. اس کے بعد ایران کے ساتھ اگر ہوتا ہے 3 بارڈروں کو سیکیور کرنا اور 3 بارڈروں کے اوپر اختلافات پاکستان جیسے کنٹری کے لیے افورڈ کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے. اور ایران کا تو بارڈر بھی بڑا لمبا ہے، 900 کلومیٹر کا یہ بتا رہے ہیں. تو اتنے لمبے بارڈر کو سیکیور کرنا کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہم نے یہ سوچنا بھی ہے کہ کیا آنے والے ٹائم میں ہم اتنی چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. چلے وقتی طور پہ تو مال مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آن دیو. لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی دے رہا ہے نا تو وہی بات آ جاتی ہے امریکہ والی، اگر وہ پیسے دیتے ہیں نا تو وہ ٹائم آنے پہ کہتے ہیں کہ لگو اگے، تو وہ پھر استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہیں. تو اب میں اس معاہدے کو یہی کہوں گا کہ بھائی یہ معاہدہ جو ہے نا یہ جتنا نارمل لگ رہا ہے نا اتنا نارمل ہے نہیں ہے. میں پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایران کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایران کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور ایران جو ہے نا اس کے ارد گرد یہ جال بنا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ 2 ہی کنٹری ہیں، اسرائیل اور امریکہ. پاکستان، ترکی اور سعودی، یہ تینوں ان کے سامنے ہل نہیں سکتے. کیوں ہل نہیں سکتے؟ اس کا بڑا کارن جو ہے سعودی تو ویسے ہی اسرائیل کا کہہ لیں کہ اس کے بڑے جو معاہدے ہو چکے ہیں اس کے ساتھ، اور کہہ لیں کہ امریکہ کے بھی، اور دونوں کنٹری جو ہیں وہ سعودی کے ساتھ اچھا خاصا ان کا کہہ لیں کہ سلسلہ جو ہے کاروبار کا بھی چل رہا ہے. امریکہ کے لیے ترکی کی کیا وقت ہے؟ ترکی نیٹو کا ممبر ہے، اور امریکہ کیا ہے؟ امریکہ سربراہ ہے اس کا. تو پھر کیا ہوگا کہ ترکی نیٹو کا ساتھ دے گا یا سعودی کا ساتھ دے گا؟ یہ چیزیں بھی دیکھنے ضروری ہیں. ترکی، پاکستان اور سعودی. اور پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان کیا ہے؟ پاکستان نے پہلے پیسے دینے IMF کے، تو بات تو ماننی پڑے گی. تو پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، اور وہ اپنی بات منوائیں گے، اور منوائیں گے وہ طریقے سے، مطلب کہ وہ اتنی چال ان کی تیز ہے کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے 3 منتھ پہلے ہی انہیں پتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ 3 منتھ جن کو پہلے پتا ہے، کیا ان کا ماسٹر پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کے متبادل انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا کروانے والے ہیں وہ؟ تو میرے خیال میں ایز اے سعودی عرب کو ایک پروکسی کی طور پر یوز کیا جائے گا. طاقتور وہ ایجنسیاں ہیں، بات بالکل صحیح ہے، طاقتور وہ ایجنسیاں ہیں، اور ان کو 3 مہینے پہلے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ترکی جو ہے یہ سارا کام کر رہا ہے کہ سنی اکارڈ بنانے جا رہا ہے. تو یہ بات ہے، تو اس پھر ایگریمنٹ کی کیا وقت ہے وہ دیکھنے والی ہے. مین بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ کبھی بھی موقع بنتا ہے اسرائیل کے خلاف ہو یا کسی اور کنٹری کے خلاف ہو، تو کیا انڈیا ہمارا ہمسائے ہمارے خلاف خاموش رہے گا؟ کیونکہ ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ ہم ادھر سے اٹھ کر اسرائیل کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں یا امریکہ کے لیے. تو یہ کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا یہ الائنس بن رہا ہے جس کا سر پیر نہیں ہے، پر یہ کتنے عرصے چلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی. یہ لیجیے آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.